इंशाल्लाह बाकायदा अपने अगले सेशन की तरफ चलते हैं। और मेक श्योर एक दफ़ा देख लीजिए आपके पास कुछ डिस्ट्रैक्शन नहीं है, आपका दिमाग फोकस्ड है। हम पूरे उसको खाली कर दीजिए, आगे पीछे की तमाम फिक्र से कुछ पीछे छोड़कर आए हैं, कुछ आगे होने वाला है, क्या पकाना है, क्या खाना है, सब भूल जाइए और मुकम्मल फोकस इंशाल्लाह बाकायदा आगाज करते हैं अपनी आज की क्लास का। हिकमत को देखते हैं। मैं माइक रिलीज करती हूँ उस्ताद जी के लिए। जी उस्ताद जी, माइक आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि बिनेमतिही ततिम्मु सालिहात। कैसे हैं आप सब लोग? शौक कम तो नहीं हो गया? सब स्टूडेंट अब सब आकर बैठ जाए, अभी चाय की इजाजत नहीं किसी को। जी अल्हम्दुलिल्लाह। ऑनलाइन वाले साथ क्या क्या कर रहे हैं, कुछ बताएंगे मुझे? आप कहेंगे हम तो साथ खाना भी खा रहे हैं। शुक्र है हम ऑन साइट पे नहीं है, पता चल जाता। हम आप देखिए कि आप सब माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह जो इतने लोगों की मदद करते हैं, ये आपका हक है कि इस वक्त आपकी मदद की जाए एक अच्छा स्टूडेंट बनने के लिए। और मुझे उम्मीद है कि एडमिन्स पे जो रजिस्ट्रेशंस का और आईडी नहीं मिली और ये नहीं हुआ, ये प्रेशर काफ़ी कम हो गया होगा। अब सब इंजॉय करें, अपने आप को बिल्कुल टेंशन फ्री करें, रिलैक्स्ड, फोकस्ड, सब सेल फोन एक्स्ट्रा चीज़ें बंद। अपने सामने रखी टेबल को देखिए, कैसी लग रही है आपकी टेबल? क्या सिर्फ आप हैं और आपकी किताबें? जी, आप देखिए कि रहमत के फरिश्ते उतरते हैं इल्म की महफिलों में ना, तो उनकी मदद कीजिए। ऐसा ना हो कि हमारी कोई थोड़ी-सी भी चेंज, कोई ऐसी चीज़ जो कि रहमत के फरिश्तों को अच्छी ना लगे और हम उसकी वजह से महरूम हो जाएँ। तो अल्लाह ने चाहा तो हम आज मज़ीद हिकमत की चीज़ें देखेंगे। आज का हमारा हिकमतुल बालिगा का टॉपिक है असबाब हिकमा। इंशाअल्लाह ताला हम अल्लाह की तौफ़ीक और उसकी रहमत से 18 पॉइंट्स इसमें सीखेंगे। शर्त ये है कि हम सीखने के लिए तैयार हों। तैयार हैं? चाय के कप पीछे, सब कुछ पीछे, टेबल साफ, सिर्फ आप और आपका रब और आपका एक आजिज़ी वाला दिल, क्योंकि आजिज़ दिल वो बर्तन है जिसमें हिकमत का पानी डाला जाता है। आज इल्म बहुत है और इल्म की तलाश भी बहुत है, ये बहुत ही अच्छी और ख़ूबी की बात है। लेकिन इल्म के साथ अगर हिल्म मिल जाए तो हिकमत मिलती है। तो हमने इल्म के साथ अब हिल्म सीखना है और इसी का नाम हिकमत है। शुरू करेंगे। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। हम चंद दिन से हिकमत की बातें करते आ रहे हैं हिकमतुल बालिगा के अंदर, और ये बातें हम करते ही रहेंगे जब तक कि हम किसी नतीजे पे ना पहुंच जाएं। हिकमत क्या है, हिकमतुल बालिगा क्या है? मैं तो चंद जुमले बोल देती हूँ कि ये कामयाब ज़िंदगी का नुस्खा है। हम में से हर शख्स की ये कोशिश और तमन्ना और चाहत होती है कि वो नहायत खुशहाल हो, उसमें बेहतरीन खूबियाँ पाई जाए, वो हमेशा ठोस रास्ते पर हो, हर वक्त सिराते मुस्तकीम पर कायम दायम रहे और इसके लिए दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ जमा हो जाए। इसी तरह हम में से हर शख्स बदबख्ती, शकावत, खसारा, ज़िल्लत, नक़ाइस, बुरी सिफ़ात, रज़ील ख़सलतों, गुमराही और रुसवाई से नफ़रत करता है। इसी तरह हम में से हर एक तमाम हालात में बुरे नताइज से कराहत महसूस करता है और बुरे ख़ात्मे को नापसंद करता है। ऐसे ही है? को मेरी एक्सपेक्टेशन अपने से कुछ ज़्यादा तो नहीं है आपकी निस्बत? नहीं, ऐसे ही है। हर शख्स की ये तमन्ना होती है कि अपने आप को नुकसानदेह और मुख़्तलिफ़ चीज़ों से महफूज करे और फिर इसके लिए अल्लाह ताला मुख़्तलिफ़ असबाब भी अपनाता है। लेकिन सवाल क्या है कि ये सारा कुछ जो मैंने अभी बोला एक ख्वाब की सूरत में, तो क्या इन बहुत बुलंद मकासद को पाने का कोई रास्ता है? क्या इन मुस्बत चीज़ों को पाने का कोई तरीका है? हम अपनी ज़िंदगी में आने वाले शर,
اور گمراہ کن فتنوں اور برے نتائج سے کیسے بچیں؟ کیا واقعی یہ ممکن ہے؟ یہ سب سوالات کا جواب ہے آج کے ہمارے اس سیشن میں۔ جی ہاں، یہ ان کے لیے بہت آسان ہے جن کے لیے اللہ آسان فرما دے۔ زندگی اور موت کے بعد کے تمام مقاصد، تمام گول، اہداف، اور ان میں سب سے بڑا گول کہ جنت مل جائے اور اللہ راضی ہو جائے، اور اسی طرح دنیا میں یہ کہ ناکامی کا لفظ ہماری ڈکشنریوں سے نکل جائے، ہماری زندگیوں سے غم دکھ تکلیف نکل جائیں، اور اگر کوئی آئے بھی تو اللہ تعالیٰ ان کو ہمیں محسوس ہی نہ کروائے، اور اسی طرح ہر بری چیز سے ہم بچیں، جس میں آخرت کی بری چیز تو جہنم اور اللہ کی ناراضگی ہے، اور دنیا میں ہر ناکامی ایوری فیلئر، تو اس کا علاج بھی ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ حکمت۔ لکھیے گا، دنیا اور آخرت کی ہر خیر کو پانے کا اور ہر شر سے بچنے کا جو وسیع تر مفہوم ہے نا، وہ حکمت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا۔ اللہ تعالیٰ اپنی طرف اس نسبت کو لیتے ہیں، يُؤْتِ الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جسے حکمت سے نواز دیا گیا اسے بہت بڑی خیر سے نواز دیا گیا، اور ان باتوں سے تو صرف عقل مند لوگ ہی سبق لیتے ہیں۔ سورۃ بقرہ کی آیت 269 آج سے یاد کرنی شروع کر دیں کہ یہ چیزیں کیا ہیں۔ اللہ نے قرآن پاک میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکمت کی تعلیم دی تھی، تو ایک جملہ لکھیے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض میں ایک تعلیم حکمت بھی تھی، یعنی آپ کو نبوت کے منصب پہ فائز جب کیا گیا تو اس میں آپ کو ایک کام کہا گیا کہ آپ لوگوں کو حکمت سکھائیے۔ یہ بات میں کیوں کہہ رہی ہوں؟ اس لیے کہ آپ کہیں گے حکمت ہی کی باتیں ہم روز کر رہے ہیں، تو لکھیے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا گیا تھا نا کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، تو اللہ کے نبی کی زندگی میں حکمت سکھانا لازم تھا، اور اس کی دو دلیلیں نوٹ کیجئے گا۔ سورۃ نساء 113 113 وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ۔ اللہ تعالیٰ نے تم پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے اور تم کو وہ کچھ بتایا ہے جو تمہیں معلوم نہیں تھا۔ کیا پتہ چلا کہ حکمت اللہ کی طرف سے نازل کردہ چیز تھی؟ آپ کہیں گے یہ تو مردوں کی باتیں ہیں، کوئی عورتوں کے لیے بھی بات ہے، تو سورۃ الاحزاب آیت نمبر 34 کو نوٹ کر لیجئے گا، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خاص طور پہ ازواج مطہرات کی طرف نسبت کرتے ہوئے اللہ کے نبی کو جو علم دیا گیا تھا، دین دیا گیا تھا، اس کو اخذ کرنے کی دعوت دی۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ، اور تمہارے گھروں میں اللہ کی آیات اور حکمت کی جو تعلیم ہوتی ہے اس کا چرچا کرو۔ کیا خوش قسمت تھے وہ گھرانے، وہ چھوٹے چھوٹے حجرے تھے، کوئی وہ 2000 گز کا بنگلہ نہیں تھا، کوئی 1 ایکڑ کی کوٹھی نہیں تھی، چھوٹے چھوٹے حجرے تھے جس کو اللہ نے حجرات کے نام پہ قرآن میں بھی منشن کر دیا، لیکن وہ گھر جہاں دن رات اللہ کی آیتوں کی تلاوت ہو اور حکمت کی تعلیم ہو، وہ گھر دنیا کی ہر خوبصورت چیز سے خوبصورت گھر ہے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب حکمت اتنی پیاری چیز ہے تو پھر یہ حاصل کیسے کی جاتی ہے؟ تو آئیے دیکھتے ہیں حکمت حاصل کرنے کی تدابیر، جس کو دوسرے لفظوں میں آپ کہیں گے اسباب الحکمہ۔ ہر چیز کا ایک سبب ہے نا، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو ان کے اصل کے ساتھ جوڑ دیا ہے، تو حکمت کے اسباب کیا ہیں؟ تو سب سے پہلا تو لکھیے یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہے دے دے، کوئی سبب نہیں، اور اس کی دلیل وہی ہے جو بھی آپ کو سنا دی کہ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا۔ آپ دیکھیے کہ ہماری شکل، صورت، رنگ، ڈھنگ، ہمارا قد، ہمارا کاٹ کس کا فیصلہ ہے؟ اللہ کا فیصلہ ہے۔ جب اللہ نے آپ کے میرے لیے یہ سب ڈیسائیڈ کیا تو حکمت مجھے کم ملنی کہ زیادہ ملنی، تھوڑی ملنی کہ نہیں ملنی، کبھی ملنی نہیں۔ کچھ لوگوں کو بڑی حکمت ہوتی ہے، بعد میں بالکل ہی ختم ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگوں کی ساری زندگی بڑی ہی
ناسمجھی میں گزرتی ہے، آخری عمر میں بہت ہی بڑے حکیم بن جاتے ہیں، تو اللہ سے یہ چیز جو مل جاتی ہے نا تو اللہ کو غلطی نہیں لگتی۔ تو پہلا سبب تو یہ ہے کہ جس کو اللہ دے، ہماری زبان میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ گاڈ گفٹڈ۔ اللہ تعالیٰ جس کو دینا چاہے یہ گفٹ، اس کی مرضی، وہ دیتا ہے، اس کی بسم اللہ وہ دینا چاہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ حکمت تھوڑی ہے، حکمت سے ہٹانے والی چیزیں زیادہ ہیں، کیونکہ جب انسان نے حکمت نہیں پاتا تو وہ بے وقوف بنتا ہے۔ انشاءاللہ ہمارا نیکسٹ ویک کا جو سیشن ہوگا وہ اس کا اپوزٹ ہوگا، ابھی سے اس کے لیے ٹیونڈ اپ رہیے کہ کن کو پھر نہیں ملتی۔ اس میں بھی آپ کو 9+ ٹاپکس دوں گی کہ ملتی کن کو نہیں ہے، محروم کون ہے۔ لیکن آج تو ہم پازیٹیو باتیں کریں گے۔ تو پہلے تو یہ ہے کہ اللہ نے دی۔ کیا آپ میں سے ہر ماں اپنے بچوں کو جو کلوزلی آبزرو کرتی ہے تو اس وقت اس کو نہیں لگتا کہ یہ بچہ بڑا سمجھدار ہے، یہ بڑا چلبل ہے؟ ہر ماں سے جا کر پوچھئے 4 میں سے کس میں حکمت زیادہ ہے۔ آپ میں سے یہاں کتنے لوگ ہاتھ کھڑا کرتے ہیں کہ ان کو فیل ہوتا ہے کہ چاروں میں سے کوئی ایک کچھ زیادہ ہی عقل مند ہے؟ اور 30 میں سے 4 میں سے، ہاں آپ میں سے، یعنی اپنے بچوں کو آبزرو کیجئے، کیونکہ بچے وہ ہوتے ہیں کہ جو اشارہ سمجھتے ہیں، ان کو ماں کے ساتھ نسبت ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے پھر کیا کریں؟ اب ہم تو پیدا ہو گئے، سب کچھ ہو گئے، تو جواب لکھیے کہ اب کے بعد پیدا ہونے والے بچوں کے لیے دعائیں مانگنی شروع کر دیں کہ اللہ ہمیں حکمت والے بچے دیں۔ تو ساتھ ہی اپنے لیے بھی مانگتے ہیں، تو کیا پھر ہمیں یہ فضل نہیں ملنا؟ اگر نہیں ملا تو نہیں۔ دوسرا سبب حکمت کیا ہے؟ حکمت کی دعا کیجئے، جیسے کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، ربی حب لی حکما والحقنی بالصالحین۔ اے میرے رب، مجھے اپنی طرف سے حکم بمانی حکمت ہے، حکمت عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں کا ساتھ دے۔ پہلی آیت جس کا نمبر آپ نے اب خود لکھنا ہے، پوچھنے کی اجازت نہیں ہے، کاپی اینڈ پیسٹ کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، ہوم ورک میں یہ دعا یاد بھی کرنی ہے۔ آپ یہاں حکمت کی دعائیں سیکھا کریں گے۔ ہم ریکویسٹ بھی کریں گے آپ کی تجوید ٹیچر سے کہ اگر آپ کو کہلوا دیا کریں تو اس سے انشاءاللہ مانگ مانگ کے آئے گی، کیونکہ آپ دیکھیے کہ یہ وہ چیز ہے جس کو مانگنے کے بعد جب وہ مل جاتی ہے تو زندگی خوبصورت ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ نے دی۔ خود ہی کہ اللہ مجھے حکمت دے، اللہ تو خود کہتا ہے کہ یؤتی الحکمت من یشاء، تو مجھے دے دے۔ یہ کوئی ایسی چیز تھوڑی ہے کہ پیدا ہوتے میں نہیں ڈل گئی تو اب نہ ڈلے۔ دیکھیں نا، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو گھر بنانے کے دوران ہی بن جاتی ہیں، مل جاتی ہیں۔ مثلا یہ بلڈنگ جب بنی ہوگی، دیواریں اور اس کا نقشہ سائز بن گیا، لیکن بعد میں آپ کیا توڑ پھوڑ کرتے رہتے ہیں نا، دیوار لمبی کر دی، چھوٹی کر دی، کاٹ دی۔ اسی طرح میں اور آپ مستقل رینوویٹ ہو رہے ہیں۔ لکھیے یہ جملہ، آپ اللہ کے سامنے ایک ایسا گودا بن کر، جس کو آپ اپنے بچوں کی زبان میں وہ جو کھیلتے ہیں نا بنا کر، اسٹاف سا ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو؟ کریڈوس، پلیڈوس۔ وہ جو مرضی اس سے بنا لے، گول، لمبا، چوڑا، موٹا، اپنے تصور میں لا کرنا خود کو، کہا کرے میرے مالک اب مجھے نئے سرے سے گوند، اے میرے مالک تو مجھے حکمتیں دے، پہلے کم تھی اب دے دے۔ اور کئی لوگوں کو احساس ہوتا ہے کہ مجھے پہلے سے زیادہ اب سمجھ آنے لگ گئی ہے، کیونکہ آپ یاد رکھیے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ بندے میں بڑھتی ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں وقت کے ساتھ میچور ہو جاتے ہیں، لیکن حکمت پھر بھی نہیں آتی۔ ایک جملہ لکھیے، کچھ لوگ، ہر ایک کے ہاتھ میں قلم اور پین، ٹھیک ہے، کچھ لوگ بڑے تو ہو جاتے ہیں، بزرگ نہیں ہوتے۔ یہ جو بزرگی ہے نا، یہ حکمت ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کو آپ جتنا قریب سے قرآن کو پڑھتے جائیں گے آپ کو اتنی سمجھ آئے گی، کیونکہ ایسا علم جس کے ساتھ عمل بھی ہو، اسی کو تو حکمت کہتے ہیں۔ اور اسی طرح حکمت سے مراد قرآن، علم اور فقہ ہے، ہم پچھلی کلاس میں سمجھ چکے ہیں اس کو۔ تو حکمت قرآن کے قرب سے بھی ملتی ہے، علم لینے سے بھی ملتی ہے، اور فقہ کے اندر غور و فکر سے بھی ملتی ہے، اور درست فیصلے کرنے کی صلاحیت کا جب یہ نام ہے۔ اور اللہ نے تو پورے قرآن میں یہ خوبصورت طریقے سے چیزیں بیان کر ہی دی ہیں، اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اللہ سے دعا کریں۔ اور آپ دیکھیے گا کہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 151 سے 153، اب میں نے نمبر بول دیا، آیت آپ نے خود کوٹ کرنی ہے، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصیت نامہ بھی کہا جاتا ہے۔
اتنے خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی حکمت کی وصیت اس ایک آیت 2 آیتوں میں پیش کر دی، اور اگر اینڈ تک لے چلیں گے تو 3 آیتیں ہیں۔ تو کیا پتہ چلا کہ آپ مستقل دعائیں کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو علم دے گا، حکمت بھی دے گا۔ حکمت اور دانائی نصیحت پہ عمل کرنے سے ملتی ہے، شخصیت سنورتی ہے، کردار سازی ہوتی ہے، انسان کی عقل روشن ہو جاتی ہے، اس کا دل پاکیزہ ہو جاتا ہے، اور پھر نیکی کی رغبت اور گناہ سے نفرت بڑھنے لگتی ہے۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ جب آپ دعاؤں کے اندر یہ دعا شامل کر رہے ہیں کہ ربی حب لی حکما والحقنی بالصالحین، تو پھر آپ اس کو محسوس کریں گے۔ سب سے زیادہ حکمت انبیاء کرام کو ملتی تھی، پھر اس کے بعد ان کے پیروکاروں کو حکمت ملتی تھی، اور یہی لوگ ہیں، ایک جملہ بہت شعور سے بولنے لگی ہوں، صاحب حکمت ہی احسان کے درجے پہ زندگی گزارتے ہیں۔ آپ سمجھیے اس کو، زندگی کا ایک مقصد چھوٹا سا بنا کر جی لینا یہ حکمت نہیں ہے۔ 4 بچے پال لینا، 2 وقت کی روٹی کھا لینا، ہر موسم کے گرمی سردی کے کپڑے بنا لینا یہ حکمت نہیں ہے۔ ایک چھوٹا سا پروفیشن چوز کے اس کی محنت کو کرنا اور اس کے ساتھ اپنے آپ کو رکھنا یہ حکمت نہیں ہے۔ اس وقت لکھنے کی ضرورت ہے، کچھ اور کرنا حکمت نہیں ہے۔ مناسب وقت پہ صحیح جگہ پہ بیٹھیے یہ حکمت ہے۔ ایک وقت میں ایک جگہ میں ایک بندے کا بیٹھنا ہی کافی ہوتا ہے، 2 کا بیٹھنا حکمت نہیں ہے۔ ہر چیز کو اپنی زندگی میں ٹٹولا کریں کہ کیا واقعی میں ایسی ہوں؟ تو جن کو حکمت ملی نا، انہوں نے اس تھوڑی سی زندگی سے بہت کچھ خرید لیا۔ کتنوں کو بات سمجھ آئی ہے؟ جنت میں محسن بن کر وہ جائیں گے، اور یہاں ایک اور بڑی شعور کی بات کہنے لگی ہوں، السابقون الاولون کے درجے صرف اور صرف صاحب حکمت لوگوں کو ملیں گے۔ اس دنیا کے بازار میں ہر وقت ہمارے پاس لوگ بہتاؤ کرنے کو تیار ہوتے ہیں، چیزوں کو لے لے کر پھرتے ہیں، لیکن اگر آپ نے میں نے ان چیزوں کو اپنی زندگی میں رکھا تو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کھو گئے، تو وہی بات ہے کہ صحیح جگہ زندگی کو نہیں رکھا۔ 24 گھنٹے اور جتنے دن اور ہفتے کے دن اور مہینے، ان کا صحیح استعمال کرنے والے لوگ ہی محسن ہوں گے، اور ایسے لوگوں سے اللہ کا ایک وعدہ ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضیع اجر من احسن عملا۔ تو احسن عمل والا بننا ہے۔ آپ کے لیے ایک چھوٹا سا ہوم ورک ہے، سورۃ کہف جمعے کو پڑھتے ہیں، آج بھی آپ نے پڑھی ہوگی۔ آپ نے اس کی آیت نمبر 30 سے 31 کا اردو ترجمہ اپنے پیارے پیارے ہاتھوں سے لکھنا ہے۔ مصحف کھول لیجئے گا، اور آپ سے توقع کیا کی جاتی ہے کہ آپ اس کو خود سے پہلے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دہرائیں گے، خود ہی بیٹھ کر اپنا ہوم ورک کریں گے، پھر جیسے بھی آپ نے کرنا ہے، لیکن ان کا ترجمہ لکھنا ہے، اور آپ اس کے بعد دعا کریں گے کہ اللہ مجھے یہ حکمت دے کہ میں جنت کے اس مقام پہ پہنچ جاؤں جس کا تو نے یہاں ذکر کیا۔ حکمت بہت بلند مقام ہے، پسندیدہ عمل ہے، بہترین نیکی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے تو ملتی ہی ہے، لیکن اسباب اختیار کرنے سے ملتی ہے۔ تو چلیے پھر اگلا سبب حکمت کیا ہے؟ الاخلاص۔ مخلص لوگ حکمت پا جاتے ہیں، اور اخلاص کیا ہے؟ الصدق مع اللہ۔ اپنے ہاتھوں سے 3 دفعہ لکھنا ہے، 2 لائنیں چھوڑ دیجیے، 1 دفعہ بھی لکھ لیں بے شک۔ الاخلاص کیا ہے؟ الصدق مع اللہ، دل کی سچائی سے اللہ خود سے جڑ جانا۔ یہ کیا ہے؟ سفیان بن عیینہ کا ایک قول ہے، کہتے ہیں 40 دن جو اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے حکمت عطا فرماتا ہے اور دانائی عطا فرماتا ہے۔ پھر اسی طرح سے فضیل بن ایاز ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو سچے دل کے ساتھ اللہ کے ساتھ لگ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے وراثت میں حکمت عطا کرتے ہیں۔ تو اللہ کے ساتھ سچے ہو جائیے۔ آج ہم مقاصد العلم پہ اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ اینڈ پہ، کہ کیا وہ 6 چیزیں ہیں جس سے آپ پہچان سکتے ہیں کہ آپ مخلص ہیں کہ نہیں۔ کس کس کا دل کرتا ہے کہ اس کو پتا چلے میں مخلص ہوں کہ نہیں؟ تڑپ لگی ہوئی ہے۔ تو آج کلاس کا بالکل آخری ٹاپک سے پہلے ہم پڑھیں گے، 6 پوائنٹس لکھیں گے کہ ہم خود کو کیسے پہچانیں کہ ہم مخلص ہیں کہ نہیں۔ لیکن اس وقت تو یہ فکر لگی ہوئی ہے کہ ہم نے واقعی اللہ سے جڑنا ہے، اور یاد رکھیے کہ اخلاص ایک ایسی چیز ہے، 100 دفعہ بھی پڑھ سن لے پھر بھی نہیں پوری بات سمجھ آتی، ایسی لگتا ہے کہ اندر سے اندر اور اس کے معنی اور اس کی اور چیزیں آتی ہیں۔ تو اپنے آپ کو اس کے ساتھ جوڑ لیجئے، اور پھر اس سے اگلی چیز جس سے آپ کو حکمت ملے گی وہ کیا ہے؟ المحبہ۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔
ایمان والے اللہ سے محبت میں شدید ہوتے ہیں۔ جو بھی میں آیت بولتی ہوں اس بائی ڈیفالٹ کہ آپ نے اس کی صورت اور اس کی آیت کا نمبر ڈھونڈنا ہے، جتنے دن مرضی لگائیں یا آپ جانیں آپ کے ایڈمنس جانیں، میں تو آپ کو بس ایک بات کہہ کے آگے چلی جاتی ہوں۔ اللہ سے محبت کرنے والوں کو حکمت ملتی ہے۔ یحییٰ بن معاذ فرماتے ہیں جو شخص دل سے اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں حکمت اور دانائی کے چشمے جاری کر دیتے ہیں جو اس کی زبان پر حکمت کو جاری کر دیتے ہیں۔ اور آپ اللہ سے محبت کر کے تو دیکھیے پھر آپ کی زندگی میں اس کا رنگ کیا آتا ہے اور کس خوبصورت طریقے سے آپ اس کو لے کے چلیں گے۔ نیکسٹ تھنگ جس سے حکمت ملتی ہے وہ ہے توحید کی پختگی اور شرک سے بیزاری۔ یہ سب چھوٹی چھوٹی چیزیں مل کر بندے کا عقیدہ بنتا ہے۔ تو جن اسباب کے ذریعے حکمت ملتی ہے ان میں سے ایک عقیدہ توحید ہے اور شرک سے بیزاری ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے نہیں ملایا تو یہی لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے اور یہی ہدایت یافتہ ہیں۔ یہاں میں آپ کو سورت کا نام بتا دیتی ہوں تھوڑی سی آپ کی ایز کرنے کے لیے۔ آیت نمبر آپ نے خود ڈھونڈنا ہے، سورت الانعام۔ کیا خوبصورت آیت ہے، صحابہ تو اس آیت کو سن کر تڑپ ہی اٹھے تھے کہ اللہ کے نبی ہم میں سے کون ہے جس نے کبھی ظلم نہ کیا ہو۔ ہر ایک سے چھوٹا موٹا ظلم ہو ہی جاتا ہے، تو آپ نے فرمایا غم نہ کرو، ظلم سے مراد یہاں شرک ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ عقیدہ صاف ستھرا ہو تو یہ فطرت پر نور علی نور کا کام کرتا ہے۔ یہ عقل اور فہم کی بھی علامت ہے اور اسی طرح سے جسمانی اور روحانی طاقت کا باعث بنتا ہے جس کے ذریعے انسان ان تمام چیزوں کی حقیقت جاننے لگتا ہے جو دوسروں کو نہیں دکھتی۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النور کی آیت 40 میں فرمایا وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور۔ اس کا ترجمہ آپ خود لکھیں گے، میں بھی صرف بول دیتی ہوں آپ کی مدد کے لیے۔ اور جس کے لیے اللہ ہی نور نہ بنائے اسے کہیں نور نہ ملے گا۔ تو یاد رکھیے گا کہ جب آپ کی فطرت جو واقعی اللہ کے ساتھ ایک، اللہ کو ایک ماننے والی ہے، جس پہ بچہ پیدا کیا جاتا ہے، جس کو وعدہ الست پہ کہتے ہیں، جب اس کے اوپر اللہ کی رحمت سے آپ کو حکمت بھی مل جاتی ہے تو آپ بہت خوبصورت ہوتے ہیں۔ اور جس طرح سے آپ اس کام کو لیں گے اسی میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ جب تک انسان کی فطرت دودھ پیتے بچے جیسی نہ ہو جائے سمجھ لیجئے کہ ابھی مخلص نہیں بنا، ابھی اس کا وہ طریقہ نہیں بنا جو کہ بننے کی ضرورت ہے۔ تو آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس چیز کو جوڑیں اور انشاءاللہ ہم اپنی توحید کی پختگی اور شرک کی سے بیزاری کو صرف قبر کے سجدے تک نہیں رکھیں گے، ہم کسی سلیب اور چرچ اور کسی ایسی چیز پہ نہیں رکھیں گے۔ ہم میں سے ہر شخص سے قدم قدم پر توحید کا امتحان لیا جاتا ہے۔ نظریں اللہ پہ لگاؤ، دیکھو اس کو کیا ہے، کدھر ہے۔ حسبی اللہ، رات سے پڑھا ہوا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ کل ہمارا حسن المسلم کی دعا کے سیشن میں تھی، یقین کریں کہ سونے سے لے کے دوبارہ اٹھنے تک زبان پہ یہی کلمہ تھا کہ اللہ اتنی دفعہ یہ پڑھنے کے باوجود ہم کہتے ہیں اللہ کافی نہیں، بندے چاہیے۔ منہ سے تو نہیں کہتے، دل میں سوچتے ہیں۔ پھر اور بتائیں ساتھ کون ہے، مدد کون کرے گا، کسی سے کوئی بات کی ہے، کسی کو کوئی ہاتھ میں رکھا ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کو ایک مانیے، اور وما توفیق الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اپنی زندگی سے شرک کی باریک دھجیاں بھی نکال کر پھینک دیجئے، اللہ آپ کو حکمتیں دے گا۔ پھر وہاں سے حکمت آئے گی جہاں سے آپ نے کبھی گمان نہیں کیا ہوگا۔ پھر چھٹی چیز، چھٹا سبب حکمت کیا ہے؟ نعمتوں پر قولی، فعلی اور عملی شکر کرنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک نبی کی دعا قرآن پاک میں دی ہے، ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ اے پروردگار مجھے توفیق عطا فرما کہ جو احسان تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیے ہیں ان کا شکر کروں، ایسے نیک کام کروں کہ تو ان سے خوش ہو جائے اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما۔ سورت ہے نمل، آیت ہے 19۔ کس نبی کی دعا ہے یہ آپ نے اپنے پاس نوٹ کرنا ہے، کسی کو بتانا نہیں۔ شکر کے ساتھ نعمتیں بڑھتی ہیں۔ ایک اور
دلیل لے لیجئے، وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اور جب تمہارے پروردگار نے تم کو آگاہ کیا کہ اگر شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو یاد رکھو کہ میرا عذاب بھی سخت ہے۔ سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 7 ہے، اس پہ ایک سوال اپنے ہوم ورک میں لکھیے، اس سے پیچھے کس نبی اور اس کی قوم کا تذکرہ ہے، اور یہاں شکر کا لفظ اس سے ریلیٹ کریں تو کس معنی میں آتا ہے۔ یہ آپ کے اسائنمنٹ، جو بھی آپ کو چھوٹی موٹی چیزیں ملیں گی اس میں آپ لیں گے۔ شکر گزار بندے کو حکمت ملتی ہے۔ ایک کہاوت تھی، ہمارے والد سناتے تھے پنجابی زبان میں، کہ جب بندہ حکمت ہوتی ہے نا اس کے پاس تو اللہ سے بھی کیسے مانگتا ہے۔ ایک عورت اندھی بھی تھی، بے اولاد بھی تھی، شوہر غریب بھی بہت تھا، بات سمجھ ہی گئے ہوں گے۔ کسی نے اسے کہا کہ بس ایک دعا مانگ لو، ایک دعا مانگ لو اور اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ وہ پوری کرے گا۔ اب یہ کہاوت ہے، اس کی دعا سنیے، اے اللہ میں اپنی آنکھوں سے اپنے بیٹے کے بچوں کو مال اور دولت میں کھیلتا دیکھنا چاہتی ہوں۔ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا۔ کیا مانگا اس نے؟ اپنی آنکھیں، لمبی عمر، بیٹے کے بچے، اس کی شادی اور دولت نسلوں تک چلے گی۔ یہ ہے حکمت کہ ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی۔ جتنا زیادہ آپ اس کے اوپر اپنے دل کو جماتے جائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے خیر کرے گا۔ 7واں سبب لکھیے گا، اعضاء کو گناہوں سے محفوظ رکھنے سے آتی ہے حکمت۔ یعنی اپنے جسم کے ایک ایک عضو، جس میں آنکھیں، کان، دل، یہ سب سے اہم ہے۔ ہاتھ، آج کل تو ہاتھ بھی چٹ چٹ کرتے ہیں نا۔ ہر جسم کے عضو کو گناہوں سے محفوظ رکھیے، دل کو تمام برائیوں سے محفوظ رکھیے اور لا یعنی چیزوں سے دور کیجیے۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ سب چیزیں آپ کو حکمت عطا کریں گی۔ کہتے ہیں کہ ایک آدمی حکیم لقمان کے پاس آیا اور کہنے لگا تم بکریوں کے چرواہے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا تم سیاہ فام ہو، یعنی کالے رنگ کا تانا دیا۔ اس نے کہا میری رنگت تو سیاہ ہے، یہ بتاؤ کہ تمہارے لیے میری کیا چیز تعجب خیز ہے؟ یعنی کہنے والے کا مطلب تھا کہ ہو بھی تم سیاہ، دولت بھی کوئی نہیں، بکریاں چراتے ہو، یہ بتاؤ تمہارے دروازے پہ لوگوں کا جھمگٹا کیوں لگا رہتا ہے، اور تم جو بات ان کو کہتے ہو وہ کان لگا کر سنتے ہیں، اور جو تم ان کو کہتے ہو وہ کرتے ہیں۔ اب سن رہے ہیں بات کو؟ آپ لوگ بھی سن رہے ہیں میری بات کے نہیں؟ یعنی حکیم لقمان سے دنیاوی کسی چیز کے نہ ہونے کے باوجود اتنے لوگ کیوں فائدہ اٹھاتے تھے؟ آپ لکھیے سونے کے پانی سے لکھنے والی بات۔ لقمان نے کہا کہ بھتیجے اگر تم میری بات غور سے سنو تو لوگ بھی تمہارے ساتھ یہی کچھ کریں گے۔ آپ میں سے کس کس کا دل کرتا ہے ہمارے ساتھ یہی ہو؟ خیر کی ندیاں بن جائیں، خیر کے دروازے اور کھل جائیں اور لوگوں کو ہمیشہ خیر دیں۔ تو کہنے لگے، حکیم لقمان نے کہا میں آنکھیں جھکا کر رکھتا ہوں، اپنی زبان قابو میں رکھتا ہوں، صرف حلال کمائی کھاتا ہوں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہوں، میں ہمیشہ سچ بولتا ہوں، اپنا وعدہ پورا کرتا ہوں، مہمان کی ضیافت یعنی مہمان نوازی کرتا ہوں، پڑوسی کا خیال رکھتا ہوں اور لا یعنی باتوں سے یکسر دور رہتا ہوں۔ تو ان سب باتوں نے مجھے ایسا بنا دیا ہے جیسے تم دیکھ رہے ہو۔ سچ بتائیے کیا یہ ممکن ہے؟ بہت آسانی سے ممکن ہے۔ ہم کیوں اپنی خیر کو روکے ہوئے ہیں؟ لوگ ہماری بات کیوں نہیں سنتے؟ لوگ ہمارے اوپر کان کیوں نہیں لگاتے؟ یہ 5-6 چیزیں اپنے ساتھ لکھ کر لگا لیجئے، اور اس میں خاص طور پہ اپنے اعضاء کو گناہوں سے بچانا۔ انشاءاللہ ہم سیکھتے جائیں گے آگے جا کر ان کی ڈیٹیلز کو بھی۔ آگے چلتے ہیں۔ 8 پوائنٹ، دل کو تمام برائیوں سے محفوظ بنانے سے حکمت ملتی ہے۔ اسباب حکمت یہ ہیں کہ آپ کا دل ہر برائی سے پاک ہو جائے۔ آپ دیکھیں گے کہ دل میں سے جب گناہ نکل جاتے ہیں نا تو اعمال سے بھی نکل جاتے ہیں، آنکھوں سے بھی نکل جاتے ہیں۔ یہ آپ کا دل کرتا ہے خراب چیز دیکھنے کو، یہ آپ کا دل چاہتا ہے خراب بات بولنے کو۔ آپ دل سے تمام برائیوں کو الگ کیجئے، اور قلباً سلیما الا من اتی اللہ بقلب سلیم، صرف اس کی صورت کا نام آپ نے لکھنا ہے۔
کہ یہ کس صورت میں آیت آتی ہے کہ مگر جو آئے گا اللہ کے پاس سلامت دل لے کر۔ ابراہیم علیہ السلام کا تناظر چلتا ہے قیامت کے دن جو اس دل کے ساتھ آگے اللہ تعالیٰ اس کو ہی یہ سب کچھ دے گا۔ اور پھر نویں چیز، لا یعنی چیزوں سے دور رہیے جس سے کچھ ملنا ہی نہیں، لا یعنی بیکار، لغویات بیکاریات، ابس، جسٹ ونڈو واچنگ، جسٹ زبان کا چسکا، گپ شپ، ہنسی مذاق میں بھی تمسخر، یہ سب پھینک دیجئے نکال کر دل سے، اللہ آپ کو حکمت دے گا۔ اور 10ویں چیز کیا ہے؟ کھلے ہاتھ والا ہونا، سخی، جنرس۔ یاد رکھیے حکمت کا تعلق دینے سے ہے۔ آپ دل کے سخی بنیے، وسیع و ظرف بنے، کھلے ہاتھ والے ہو جائیں، لوگوں کے کام آئیں، ان کی مشکلات دور کریں، اور آپ کا سینہ کینے اور حسد سے پاک ہو جائے تو اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں حکمتیں ڈال دے گا، اور جتنی حکمتیں ڈلیں گی آپ کو اور ملے گا۔ یہ کتنی بڑی حکمت ہے نا کہ آپ اپنے مال کو اپنی ذات پہ بے دریغ لگانے کی بجائے ضرورت مندوں میں بانٹ دیں۔ وہ ضرورت دین کی ہے، کسی غریب کی ہے، کسی رشتہ دار کی ہے، تو 11واں پوائنٹ کیا بتایا؟ لوگوں کے کام آئیے، خیر کی چابیاں شر کے تالے بنیے، لوگوں کی مشکلات دور کیجیے۔ آپ نے فرمایا جب بندہ اپنے بھائی کے کام میں لگ جاتا ہے اللہ اس کے کام میں لگ جاتا ہے۔ اب بتائیے آپ اور میں اچھا کام کریں گے کسی کا، یا ہمارا کام اللہ اچھا کرے گا؟ پھر 12واں نقطہ کیا دیکھے؟ وسیع القلب بنیے، وسیع ظرف ہوئیے۔ یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں اور جس کو بند گلی کہتے ہیں نا، تو وہ بھی کچھ ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اتنے چھوٹے دل کے ہوتے ہیں، دل نہیں کرتا ان سے بات کرنے کو، اتنا ان کا دل چھوٹا ہے، جان ہی نکل جاتی ہے ذرا سا کوئی قربانی کا موقع آ جائے، کوئی ہجرت کی بات آ جائے، کوئی کچھ بھی ہو جائے، وہ کہے گا بس میں مر گیا، ہائے میرے سے نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے کہ وسعت قلبی صرف مال سے نہیں ہوتی، دل باتیں برداشت کیجیے۔ یہ کیا ہے؟ مجھے یہ کہہ دیا، مجھے سنا دیا، مجھے لگا دیا، مجھے طنز کیا، میرے ساتھ یہ ہوا۔ کھلا برتن آپ کا دل دریا سمندروں ڈونگے، اتنا بڑا دل رکھیے، جو کہتا ہے کہنے دیجیے۔ پھر 13واں پوائنٹ ہم نے کیا لیا کہ سینے کا حسد اور کینے سے پاک ہونا، دل سے کھرچ کے نکال دیجیے انیمیٹی، حسد، جیلسی۔ جو کسی کو ملا اللہ اس کو مبارک کرے، جیسی اس کی شکل اللہ مبارک کرے، جیسی اس کی گاڑی اللہ مبارک کرے۔ آج تو ہم سیل فون دیکھ کر دوسرے کے ہاتھ میں جل جائیں، ہائے ہائے اس کے بعد 12 نمبر آنے والا ہے اور ہمارا تو ابھی 10واں ہی چل رہا ہے۔ اور یہ ہے، آپ نوٹ کریں گے کہ آپ کا دل کھلتا ہی جائے گا۔ اور 14واں پوائنٹ کیا ہے؟ کثرت سے ذکر الہی کیجیے، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو اللہ کی یاد سے سکون ملتا ہے۔ آپ ذکر کرتے جائیں گے نا اللہ تعالیٰ کا، آپ کی زبان پر اللہ تعالیٰ اس طریقے سے خیر جاری کر دیں گے کہ واقعی پھر آپ تنہائی میں، محفل میں، ہر جگہ اللہ کا ذکر کریں گے۔ دوسروں کے ساتھ آپ کا معاملہ بالکل ایسا ہو جائے گا کہ جس سے آپ کو محسوس ہونے لگے گا کہ آپ اس سے زیادہ اچھے حال میں ہیں۔ اور پھر اسی طرح سے تواضع اختیار کرنے سے، بی ہمبل۔ یاد رکھیے درخت پر جتنا پھل لگتا ہے نا اتنا ہی وہ جھک جاتا ہے اور لوگ آسانی سے اس کو اتار لیتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر آپ نے کبھی بانس کا درخت دیکھا ہو، پاپولر کا درخت دیکھا ہو، اوپر ہی اوپر رہتا ہے، اسی لیے اس پہ پھل ہی نہیں لگتا۔ لوگوں سے جھک کر ملیے، ان کو نفع دیں، اکڑ نہ کریں۔ کیا طاقت ہے، کیا خوبی ہے میرے آپ کے اندر تکبر علی، جنہوں نے اکڑ دکھائی وہ عبرت کا نشان بن گئے۔ قارون کا نام لکھیے یا فرعون کا دیکھیے، آپ نوٹ کر کے دیکھ لیں گے، اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور اس کے ساتھ آپ دیکھیے کہ جتنا زیادہ آپ کے اندر عاجزی آتی جائے گی، اللہ خود بخود آپ کے اندر ایک کشش پیدا کر دیں گے لوگوں کے لیے، اور پھر جھکتے ہی جائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو خیر بنائے گا۔ پھر اسی طرح سے 16ویں چیز ہے تجربات زندگی۔ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ زندگی میں کچھ ایسے تجربات کروا دیتے ہیں جس سے حکمت آ جاتی ہے۔ آپ کی بچی کو چوٹ کیوں لگی؟ آپ کا بیٹا کیوں گرا؟ آپ کے میاں کا کاروبار کیوں ڈاؤن ہوا؟ حکمت سکھانے کے لیے کہ آگے سے عقل کرو۔ بعض دفعہ آپ دیکھیے کہ لوگ بہت ساری چیزیں زندگی کے تجربات سے سیکھتے ہیں۔ جیسے کہ ایک کوٹ میں نے بھی چند دن پہلے کلاس میں شیئر کی تھی کہ وقت استاد سے زیادہ سخت امتحان لیتا ہے۔ استاد پہلے پڑھاتا ہے، سکھاتا ہے، پھر امتحان لیتا ہے۔ زندگی پہلے امتحان لیتی ہے اور پھر سکھاتی ہے۔ تو آپ کی میری زندگی کے چھوٹے بڑے تجربے ہمیں کندن بنا دیتے ہیں۔ اور 17واں پوائنٹ کیا ہے؟ فضول کلام چھوڑ دیجئے۔
اس کی جگہ اللہ تعالیٰ کو یاد کیجئے۔ اور 18th پوائنٹ کیا ہے؟ نگاہوں کو جھکانے سے، نہ ادھر دیکھیے نہ ادھر دیکھیے، اور سب سے بڑی چیز، اس کو تو سب سے اوپر آگے کیجئے، فکرۃ الآخرہ۔ فکر الہی جس دل میں آ جاتی ہے اس کے اندر حکمت آ جاتی ہے، پھر انسان اپنے ہر قول فعل عمل کو آخرت کے تناظر سے دیکھتا ہے، دل میں حکمت آتی ہے، مردہ دل بھی زندہ ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ جتنی بھی چیزیں ہم نے لی، اگر اس کا آپ خلاصہ دیکھ لیں تو حکمت کن کو ملتی ہے؟ یہ اللہ کا فضل ہے۔ دعا مانگیے، اس سے حکمت ملے گی۔ سچے بن جائیے، صدق مع اللہ۔ پھر المحبہ، محبت پیدا کیجیے اللہ کی۔ عقیدہ توحید پختہ کیجئے، شرک سے بیزار ہو جائیے، اور نعمتوں پر قولی فعلی اور عملی شکر ادا کرنے سے حکمت ملے گی۔ اپنے اعضاء کو گناہوں سے محفوظ رکھیے تو حکمت ملے گی۔ اسی طرح سے دل کو تمام برائیوں سے محفوظ رکھنے سے حکمت ملے گی۔ لا یعنی چیزوں سے دور رہیں گے تو حکمت ملے گی۔ دل کی سخاوت ہوگی تو دل کھلے گا، اور لوگوں کے کام آئیے، ان کی مشکلات دور کیجئے، وسعت قلبی پیدا کیجئے۔ بات بات پہ آپ روٹھ نہ جایا کریں، آپ ناراضگی میں بالکل اچھے نہیں لگتے، یہ بات اپنے دل کو سمجھائیے، اور سینے کو حسد، کینے اور بغض سے پاک کیجئے۔ کثرت سے ذکر الہی کریں، تواضع اختیار کریں۔ زندگی کے تجربات پہ گھبرائیں نہیں، بلکہ اس میں سے سبق لیجئے، کیونکہ مصیبت آپ کی استاد بن جاتی ہے، بشرطے کہ آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں، آپ اس سے سبق سیکھ سکیں۔ اور پھر اسی طرح فضول کلام چھوڑ کر اللہ کے راستے کی باتیں کیجئے، نگاہوں کو جھکائیے، اور علم آخرت کو فکر آخرت میں بدل لیجئے گا۔ اور یاد رکھیے کہ اگر آپ کو چند مزید چیزیں ایسی جس گو تھرو کر رہی ہیں 1-2 منٹ میں، شرعی علم ہے تو اس پر عمل بھی کیجئے۔ ہمارے سینوں میں کئی بار قرآن کے ترجمے جا چکے ہیں ماشاءاللہ، اب اس پہ عمل کا وقت ہے۔ پھر اگر کوئی موقف اپنائے تو درست موقف اپنائیے، غلط چیز پہ سٹبن نہ ہوا کریں۔ کئی دفعہ ہمیں یقین ہوتا ہے کہ اگلے نے جو بات کی واقعی ٹھیک تھی، لیکن ہم اکڑ جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں میں کیوں پیچھے، میں نے کہہ جو دیا، if I say so، یہ رویہ اچھا نہیں۔ دلوں کو صاف رکھیے، پھر اپنے اعمال پر شرعی نصوص کا مکمل نفاذ کریں۔ کیا مطلب؟ جس چیز کی شریعت میں دلیل مل گئی پھر اس پہ عمل کیجیے، پھر یہ نہیں کہ نہیں کتابوں میں لکھا کچھ اور میرے 5 سے 6 فٹ کے اوپر کچھ اور۔ پھر لوگوں کے ساتھ حسب استطاعت بھلائی کرے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اس کے کام کے ساتھ مخلص رہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ سے مجھ سے بہترین طریقے سے راضی بھی ہو، اور یاد رکھیے گا کہ یہ بہت بڑی نیکی ہے کہ اللہ مجھے بہترین طریقے سے ان چیزوں سے فائدہ اٹھانے والا بنا دے۔ آپ کو اس سیشن سے کچھ تھوڑا سا فائدہ ہوا؟ کوئی بات آپ کے مطلب کی تھی؟ اور انہی میں سے ایک چیز جس کو ہم نے پچھلے ویک سے شروع کیا ہوا ہے، ڈیسیژن میکنگ۔ حکمت آتی ہے تو فیصلے خوبصورت ہوتے ہیں۔ اب ہم چند باتیں اس پہ کرتے ہیں۔ آج چاہے ہمیں